बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर अपने जमात शशुम 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम इस्लामियात का काम करेंगे। इस्लामियत के काम के बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। कुछ काम हम अपनी क्लासेस जब आप प्रेजेंट थे कर चुके हुए हैं, वो काम आपकी रिवीजन में शामिल है। मैं एक दफ़ा वो सवालात आप अपनी कॉपी को ओपन करें और चेक करें कि आया ये सारा काम आपकी कॉपी पे मौजूद है। सबसे पहले आप ये देखें, बाब दूम में ईमानियात व इबादात, अल्लाह ताला पर ईमान और तौहीद। इसके मुख्तलिफ सवालात हैं, ये आपने अपनी कॉपी पे कर चुके हैं आप सब। इन सवालात को आप चेक करें। ईमान से क्या मुराद है? किसी बात को दिल से तस्लीम करना और उस पर पक्का यकीन रखना ईमान कहलाता है। इस्लाम में ईमान से मुराद अल्लाह के एक होने पर यकीन रखना, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला ही मोमिन हो सकता है। यहाँ पे ईमान से मुराद है कि ईमान से क्या मुराद है? ईमान से यकीन करना, मान लेना, तस्लीम कर लेना। और उसमें कौन कौन सी बातें हैं वो ईमानियात में आती हैं। ईमानियात और इबादात का मफ़हूम मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझा दिया था कि ईमानियात में से जो चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात व सिफ़ात में एक मानना और दिल और ज़बान से भी उसका इकरार करना कि वही हमारा खालिक व मालिक है। सारी दुनिया का निज़ाम भी वही चला रहा है, वही मौत व हयात का मालिक है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? इस सवाल के जवाब में सारे बता दिए कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात के साथ, कि अल्लाह ताला कोई वजूद नहीं रखता, ना वो खाता है ना वो सोता है। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और जो उसकी खूबियाँ जितनी भी दुनिया में हम देखते हैं, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना हम पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। बाकी उसके 99 नाम जो हैं वो सिफ़ाती हैं। वो सब के सब अल्लाह ताला की सिफ़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं और उसको हम फिर अपने ज़बान से भी इकरार करते हैं और दिल में भी उसका यकीन करते हैं। ठीक है, होता है ना बाज़ दफ़ा कि हम अपनी ज़बान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे दिल और ज़बान दोनों से उसका इकरार करना। खालिक कहते हैं बेटा पैदा करने वाले को, मालिक जो आपके हर चीज़ के लिए आप उसी को अपना सरबराह, उसी को अपना आका मानते हैं। और इस दुनिया का निज़ाम भी वही चला रहा है। और मौत व हयात यानी मौत और ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी का मालिक भी वही है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3 क्या है? अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है? अक़ीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। यानी अक़ीदा तौहीद, तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, ईमान लाना अल्लाह ताला पर। अक़ीदा होता है पक्का जो है अक़द कर लेना, अहद बांध लेना, गिरा बांध लेना आपने उस तौहीद के बारे में कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इस दुनिया में कोई दूसरा और खुदा नहीं है। तो ये ईमान की क्या है? बुनियाद है। जब भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बेटा पैदा अल्लाह ताला मुसलमान हैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया। हमारे वालिदैन मुसलमान हैं, हमारे बाउदाद इस्लाम से तौल्लुक़ थे। लेकिन हो सकता है बहुत पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं पिछले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हो। हम अपने इतना तो नहीं जानते ना कि हम कब से मुसलमान हैं। तो जब हम इस्लाम इरादा किसी शख्स को अल्लाह ताला हदायत देता है, किसी शख्स को अल्लाह ताला इस्लाम के लिए मुंतखब कर लेता है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल लेता है, उसके लिए अपनी मोहब्बत डाल लेता है और वो मुसलमान होना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसके लिए जो एहतमाम किया जाता है कि वो अल्लाह ताला का इकरार करे। वो सबसे पहले कि वो क्या करता है कि वो अल्लाह ताला को अपना खुदा मानता है। आपने देखा है जो दूसरे मज़ाहिब के बीच में है वो इख्तिलाफ़ात बहुत सारे इसी वजह से हो जाते हैं कि वहाँ पे जैसे हिंदू जो हैं वो अपने बुतों को पूजते हैं, सिख मज़हब के लोग और अपना अक़ीदा रखते हैं, जो माजूसी हैं वो और अपना अक़ीदा रखते हैं। अगरचे ईसाई और यहूदी अहले किताब हैं, लेकिन वो भी मुसलमानों से शदीद इख्तिलाफ़ करते हैं और अक़ीदे में फ़र्क है। अब आपने और बहुत सारी चीज़ों में, मामूलात ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। तो उसके बाद अक़ीदा के मानी, अक़ीदा के मानी देखते हैं। अक़ीदा के मानी गिरा बांधना। अक़ीदा के मानी क्या है? गिरा बांधना या गिरा लगाना के हैं। अक़ीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अक़ीदा के मानी गिरा बांधना,
یا گرہ لگانا کے ہیں ایمان کی شرط اول ہے۔ یہ ایمان کی یعنی عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ، یہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عقیدہ توحید کی طرف۔ یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ شرط ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آپ کہتے ہو کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، تو یہ شرط لگا دیتے ہو آپ۔ تو یہ شرط ایمان کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ توحید کا اقرار کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ وحدہ لا شریک کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی اللہ تعالیٰ، وہی ایک ہے، وہی لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں۔ اور وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دائرہ اسلام میں، اسلام کے حلقہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ یہ تھا عقیدہ توحید کے بارے میں۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال آ جاتے ہیں بیٹا اس چیپٹر کے ہمارے پاس انشائیہ سوالات، جو کہ تفصیل سے ذرا ہوتے ہیں۔ ان کو یہ آپ کلاس میں کر چکے، آپ اپنی کاپی پہ چیک کریں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی جو توحید کا اقرار کر لیتے ہیں ہم، توحید کے لیے اپنے دل میں اور زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ہونے کا، وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے اندر کون کون سی صفات کیا ہے؟ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر جرأت اور بہادری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب تبلیغ اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں نے کتنی بہادری سے اور کتنی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اسلام کے لیے، اور اپنے اوپر سختیاں برداشت کی، صبر سے ڈٹے رہے۔ وہ اسلام لانے کے واقعات جب آپ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام حق کا مذہب ہے، سچ کا مذہب ہے۔ یقین کر لیا انہوں نے کہ بے شک ہم حق اور سچ پہ قائم ہیں، اور ہم اس کے لیے ڈٹے رہیں گے، ہم اس کا بہادری سے مقابلہ کریں گے ان قوتوں کا جو کہ ہمیں جھٹلاتی ہیں، جو کہ ہمیں غلط کہتی ہیں۔ تو یہ خوبی ہم انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان حق کے راستے پر چلنے کا پابند ہے، اور مسلمان کو کیا تلقین کی جاتی ہے، کیا تاکید کی جاتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ رہے، وہ حق کے راستے پہ رہے، اور اس چیز کا اس کو پابند ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہم کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ہمارا جو دل آئے چاہے جن کاموں سے، اس میں ہمارے اوپر حدیں لاگو ہو جاتی ہیں، ہمارے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود کا تعین کر دیتے ہیں کہ آپ، اور ہمیں فرما دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں، ان کو کرنا ہے آپ نے، یہ میرا حکم ہے، اور ان کاموں سے میں آپ کو روک رہا ہوں، ان سے آپ نے رکنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے خود بھی غلط کاموں سے بچنا ہے۔ مسلمان جب عقیدہ توحید دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ حق کے راستے کا اس کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑتا ہے، اسے خود بھی غلط کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک بیٹا ہمارا تبلیغ اسلام کا سلسلہ جو وہ کیا ہے، جاری رہتا ہے۔ لوگ تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اولیاء، ہمارے جو دین سے محبت رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سنت ہے کہ آپ کو ایک طریقہ ہے کہ آپ نے خود بھی غلط کاموں سے بچنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں یا ان کا عقیدہ کچھ بھی ہے، تو آپ نے ان کے سامنے بھی عقیدہ توحید کی اشاعت کرنی ہے، عقیدہ توحید کو عام کرنا ہے، اور جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ان سے آپ نے کوشش کرنی ہے روکنے کی۔ اس کے علاوہ صبر، توکل اور یقین بھی ایسی صفات ہیں۔ صبر، توکل ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور یقین پورا ارادہ اپنے دل و دماغ سے اس بات پر کیا کر لینا، قائم رہنا۔ یقین کرنے کا کیا تھا؟ دل و دماغ سے اس بات کو پر قائم رہنا، اس بات کو مان لینا۔ ایسی صفات ہے جو کہ اسلام کی وجہ سے انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں، یعنی پلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ اتحاد، مساوات اور آخرت جیسی صفات بھی مسلمانوں کے اندر مضبوط معاشرے کی بنیاد ہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جب اس میں یہاں پہ کتنی خوبیاں ہمارے میں کہ انسان جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، انسان حق کے راستے کا پابند ہوتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، نہ صرف خود غلط کاموں سے بچتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے غلط کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کام نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ صبر، توکل، یقین اور جیسی خوبیاں جو ہیں وہ بھی انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتحاد، اللہ تعالیٰ نے اسلام
کے سے تعلق رکھنے والا جتنے بھی لوگ ہیں ایک جسم کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اس سے اتحاد و مسا, اور تمام مسلمان کسی مسلمان چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے ان سب کے حقوق برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, ڈرتا ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو توڑنے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فرائض سونپے ہیں ان کو توڑنے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کیا کرتی ہیں, مضبوط صفات اس میں پیدا کرتی ہیں, اس کو معاشرے میں باعزت شہری بناتی ہیں. مساوات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کالا ہے یا گورا ہے, کسی مسلمان کوئی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے چاہے کسی بھی طرح کا ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں, برابر ہیں. نماز کی صورتحال دیکھ لیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں کس طرح, کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو ہیں وہ اس کو آگے کر دیں یا کوئی جو امیر ہے اس کے لیے خیال رکھیں, لیکن مساجد جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب ہی ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کسی کا بھی یہ فرق ہے وہ نہیں رہتا. یہ آپ کا سوال نمبر 1 ہے. توحید, عقیدہ توحید کی وجہ سے جو انسان میں صفات پیدا ہوتی ہیں وہ, اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 ہے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں, آیات اور ترجمہ تحریر کریں. اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمیں کہاں ملتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ ہمیں بہت سارے واقعات ہماری زندگی سے متعلق جو بہت سارے اصول بتائے ہیں, قرآن جو ہمارے لیے ضابطہ اخلاق ہے, ضابطہ حیات ہے, وہاں سے ہم اپنے لیے بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں زندگی کا ایک نچوڑ, ایک پورا طریقہ بتا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملی طور پہ بھی میں کر کے دکھایا. تو آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہے. اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, ترجمہ اس کا اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے, اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے. وَإِلَٰهُكُمْ, تمہارا معبود, الہ واحد, معبود واحد ہے, خدائے واحد ہے. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 سب بچوں کو آتی ہے, نماز میں پڑھتے ہیں ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, بے شک ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیا ہے, ایاک نعبد, بے شک ہم, نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک, بے شک ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کے جو کر سکتا ہے. ہمیں جو بھی اپنی مشکل ہوتی ہے ہمیں صرف اور صرف اپنا رابطہ, اپنی جو ہاتھ ہے وہ کس کے آگے پھیلانے چاہیے, اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلانے چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا آقا ہے, ہمیں اسی سے ہی مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ کی یہ آیت نمبر کون سی ہے, آیت نمبر بیٹا سورۃ فاتحہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے, یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے. سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4, سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر کیا ہے, 4 ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, ان کے ترجمے کے ساتھ آپ نے ہی یاد رکھنا ہے ان کو, بالکل بھی ایسی. اس کے علاوہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن عربی لکھنے کی پریکٹس ابھی ہم آپ کو مشق کروانی ہے, تو اس لیے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, ان کو آپ نے ایز اٹ از ہی لکھنا اور ان کا یاد کرنا. سورۃ فاتحہ کی بھی آیات کا ترجمہ ہے, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ کر لیں, کتاب سے آپ کے دونوں آیات موجود ہیں اور دونوں کی جو ہیں آپ نے ترجمہ اور آیت جو ہے وہ دونوں یاد کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر مشقی کام کی طرف. مشقی کام ہے جو اس سبق کا وہ ہے مشقی سوال صفحہ نمبر 9 اور 10 پہ ہیں. مشقی سوال کون سے ہیں, صفحہ نمبر 9 اور 10 پہ ہیں. اور سوال نمبر آپ کے پاس کون سے ہیں, 2, 3, 4, اور یہ سب کام آپ نے کتاب پہ آپ خود کرنا ہے. ویسے تو ہم کلاس میں آپ کو کرواتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, کتاب پہ آپ نے اس کو خود کرنا ہے. یہ آپ کا سبق نمبر 1 جو آپ کا مجھ سے سوالات, انشائیہ سوالات آج آپ کے مکمل ہو گئے. اس کو آپ نے چیک کرنا ہے.
اب آج امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ جو سبق ہے اس کی میں آپ کو ریڈنگ ہوم ورک کے لیے دینی ہے. اذان کی فضیلت و اہمیت نیکسٹ سبق میں آپ کو کاپی ورک کروائیں گی. یہ آپ کی ڈائری ہے, آپ نے بک ورک کرنا ہے. اپنا بک ورک آپ نے سوال نمبر 9 اور 10 پہ کرنا ہے. سوال نمبر صفحہ نمبر 9 اور 10 پہ ہے. سوال نمبر آپ کا 2, 3, 4 ہے. اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور ریڈنگ آپ نے کس کی کرنی ہے؟ اذان کی فضیلت و اہمیت کی آپ نے ریڈنگ خود سے کرنی ہے. اذان کی فضیلت کی جب آپ ریڈنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ کاپی ورک آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.